बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। लखनऊ स्टूडियो से आपका खैर मक़दम है और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंद साहब क़िबला। आइए हदीस मुबारक समाअत फरमाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत हासिल की, गोया उसने अल्लाह और अपने दीन को पहचाना। हम हर बार ये बात करते हैं कि आप अपने इमाम की मारिफत हासिल करें, कम से कम उनके बताए हुए उन तमाम अमल पर अमल पैरा हों ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। आइए आगा का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहला सवाल इनका है, ये उरई से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले एक शादी हुई और वो मोमिनीन के यहाँ की शादी थी, लेकिन उसमें एक स्टॉल लगा हुआ था जिस पे अस्तगफिरुल्लाह शराब परोसी जा रही थी उन लोगों के लिए जो उनके बहुत VIP गेस्ट आए हुए थे। ये अमल कैसा है? क्या इस तरह की शादियाँ जायज़ हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, जहाँ तक अक़्द का मसला है, ये अक़्द सही है, शादी भी सही है और बच्चे जो इससे होंगे वो सब वही हुक्म रखेंगे जो हलाल बच्चों का हुक्म होता है। लेकिन ये अमल अपने आप में हराम अमल है। यानी शराब को रखना, शराब को परोसना, शराब किसी को सर्व करना, शराब किसी को देना, ये सब अपने आप में हराम है और गुनाह है और इससे परहेज़ कुरान के हुक्म से, रसूल की सीरत से, आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से वाजिब और ज़रूरी है। और मोमिनीन को बिल्कुल चाहिए कि उसी वक्त मुखालफत करनी चाहिए थी जहाँ भी ये अमल हो रहा था, और उसकी किसी के VIP या किसी के स्टेटस से आप शरीयत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये मोमिनीन की ज़िम्मेदारी थी कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते हुए या उस चीज़ को वहाँ से हटवाते या ख़ुद वहाँ से उस जगह को तर्क कर देते, और कम से कम अपने जो गम गुस्से का इजहार है और अपनी मुखालफत का इजहार वहीं पर होना चाहिए था। लिहाजा ये ज़रूरी है। और अगर आइंदा कभी इस तरह की कोई ख़बर हो या इस तरह कोई करने की जुर्रत करे तो उसका बेहतरीन इलाज यही है कि लोग उसका इज्तिनाब करें, उससे दूरी इख्तियार करें, और इसी के ज़रिए से एक पैगाम दिया जा सकता है। क्योंकि इस तरह की सोच रखने वाले अफराद वलो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप इक़दाम नहीं करेंगे बर वक्त तो मुमकिन है उनकी तादाद बढ़ती चली जाए और वो स्टेटस सिंबल बन जाए या कोई इस तरह का मसला हो जाए। लिहाजा हर वो अमल वलो छोटा ही सही जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो उसके ऊपर आवाज़ एहतिजाज उठाना हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। इंतज़ार ना करें कि कोई मौलवी या कोई मौलाना या कोई आगा आके उसकी बात को करेंगे। नहीं, आप अपने हद तक अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और उस तरह की शादियों में शिरकत करने से परहेज़ करें और अपनी मुखालफत को बाकायदा वहाँ पर सब्त करें और इस अमल से और इस अमल को अंजाम देने वालों से बेजारी का इजहार करें। यकीनन बेजारी का इजहार जब तक माशरे में इस तरह की चीज़ों पर उनकी मुखालफत नहीं होगी तो लोग आराम से करते चले जाएंगे और ये चीज़ बढ़ती भी चली जाएगी। तो नाज़रीन, हमें भी देखना चाहिए कि अपने माशरे में आसपास इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कुछ को समझाया जा सकता है और शायद लोग समझेंगे भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इनका बिजनौर से सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, खाक शिफा की जो सजदगाह होती है उस पर कभी कभी तस्वीर होती हैं, कुछ रोज़े की या काबे की, तो इस पर ये तस्वीर सही है, जायज़ है, इस पर सजदा किया जा सकता है? खाक शिफा के ऊपर या जो करबला या दीगर मकामात मुक़द्दसात से जो सजदगाहें मुहर बन कर आती हैं, आम तौर से सुनवान से कि मसलन ये वहाँ की है, किसी ने ज़री बना दी या कोई इस तरह की चीज़ बना दी जिससे वहाँ की अलामत या लिख दी, इबारत लिख दी कि ये कहाँ की है, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो भी खाक ही है। खाक के सिर्फ एक सांचे में ढालने के नतीजे में उस पर अक्स उभर आया है, कोई हर्ज नहीं है, उस पर सजदा भी किया जा सकता है और उसको रखा भी जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इंसान का क़स्द जो है वो उस खाक पर सजदा करना है। अगर खाक पर कोई चीज़ बन गई है या हक हो गई है तो उससे उसकी असलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मिसाल के तौर के ऊपर उसको ऊपर पेंट लग गया, बहुत सी जगहों पे होता है कि खाक शिफा की एक तरफ तो सजदगाह है, दूसरी तरफ उन्होंने पेंट से कोई चीज़ उस पर लिख दी है, तो फिर चूँकि वो पेंट है और वो खाक के ऊपर आ गया है, लिहाजा आपका सर जो है खाक तक नहीं पहुँचेगा, लिहाजा उससे इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ खाका है और खाक की वजह से उसकी शक्ल बदल गई है तो कोई हर्ज नहीं है, उस पर सजदा भी सही है और उसको रखना में भी कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है कि बैंक में जो पैसे रखे होते हैं और उसमें जो ब्याज आता है,
سود آتا ہے اس پر بھی کیا خمس دیا جا سکتا ہے؟ وہ پیسے جو بینک میں جمع ہوتے ہیں اور کوئی انسان اس کے اوپر انٹرسٹ یعنی بینک انٹرسٹ دیتا ہے اور وہ پیسے واپس اسی اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، اس پیسے پہ الگ سے خمس ہے، یعنی وہ پیسہ جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا اس کے اوپر اسی وقت خمس دینا ضروری ہے۔ یہ حساب بالکل الگ ہے آپ کے سال والے خمس سے، وہ آپ سال میں ایک دفعہ نکالیں گے اور اس کا پورا حساب کتاب لیں گے، لیکن یہ بینک میں جو پیسے جمع ہیں اور اس جمع کے اوپر جو پیسہ آتا ہے، اگر وہ پیسہ آتا ہے تو جیسے ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس نکال دیں تاکہ آپ باقی پیسے کو خرچ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، بڑی خوبصورت سے سوالات بھی ہیں لوگوں کے اور آپ کے جوابات بھی الحمدللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، یہ محرم کے درمیان کچھ لوگ پرانی شہنائی پر جو اس طریقے کے نوحے اور اس طرح کے طرز بجاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، مرجع علی قدس آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کے نظر میں اور اکثریت مراجع کی نظر میں کسی بھی طرح کے انسٹرومنٹل میوزک جائز نہیں ہے، چاہے وہ محرم ہو چاہے غیر محرم۔ خصوصاً آپ نے نام لیا شہنائی کا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ صرف وہ طبل یا وہ انسٹرومنٹس جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے اور آج بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ڈرم، بہت بڑے بڑے ڈرمز ہوتے تھے جن کو ہم ڈھول کہتے تھے یا نقارے ہوتے تھے، ان کو استعمال کیا جاتا تھا جنگ کے دوران۔ تو ان کا استعمال اگر کیا جا رہا ہے مثلا دست اعضاء کے چلنے میں اور رکنے میں اور آگے بڑھنے میں اور پیچھے آنے میں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نقارے بجائے جاتے تاکہ اعلان ہو کہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے یا جلوس اعضاء شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو جنگی آلات حرب جو ہیں، چاہے وہ نقارہ ہو چاہے وہ بڑے بڑے ڈھول اور تاشے ہوں، اس میں استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقی جو انسٹرومنٹس ہیں جیسے شہنائی ہے یا یہ آج کل کی جو جدید الیکٹرانیکل انسٹرومنٹس ہیں، سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی اس طرح کے انسٹرومنٹس ہیں جو غیر جنگی ہیں ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ ولو اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، ولو اس پہ نوحہ پڑھا جائے، اس میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پھر وہی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو شاہی جلوس ہیں اور ان جلوسوں میں اسی طریقے کے سارے انسٹرومنٹیشن جو ہوتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ، اس کے ذریعے سے اس کو بجا کر اس پر نکالا جاتا ہے، تو اس کو کیا منع کرنا چاہیے؟ بالکل منع کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہوا یہ ہے کہ یہ جب بادشاہوں کے زمانے میں شروع ہوا، وہ ظاہر ہے اس زمانے میں وہ جنگی نقارے اور جنگی طبلوں کے ذریعے ہی کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس طرح کے انسٹرومنٹس استعمال کیے ہوں گے، اور حتیٰ اگر کیے ہوتے تو علماء نے حتماً اعتراض کیا ہوتا، لہٰذا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ حکومتیں چلی گئیں، اب وہ لوگ چلے گئے، وہ اس طرح کے یہ صرف ایک رسم کی طرح سے بڑھایا جا رہا ہے اور حکومت کے کنٹرول میں زیادہ چیزیں ہیں اور ان کو حرام و حلال کا زیادہ علم نہیں ہے، لہٰذا ذمہ داری ہے ان افراد کی جن کو اس چیز کا علم ہے کہ اس کے سسٹم کو چینج کریں اور اس چیز کو استعمال کریں جو فقہ میں جائز ہے، تاکہ جب جلوس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہے یا ان کی یادداشت کا ہے یا ان کی عزا کا جلوس ہے تو اس حساب سے ہو جس حساب سے ان کا دین اجازت دیتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے ہم کوئی چیز کے اندر گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اٹھنا چاہیے جس طرح سے ائمہ کو پسند ہے اور جس طرح سے فقہ ہمیں اجازت دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، انشاءاللہ لوگوں کو اس بارے میں ضرور توجہ بھی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی بھی چیز یاد رکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، دھیان دینے کے لیے، یعنی کنسنٹریشن کو اپنے قوی بنانے کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیں یا ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بچوں کے اندر ایجوکیشن کے لیے آگے بڑھنے میں اور مزید ترقی میں ان کا یہ عمل کام آئے۔ حافظے کو قوی کرنے کے لیے جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، یعنی جس کا تعلق دعاؤں سے یا قرآن کی صورتوں سے یا آیتوں سے ہے، اس میں ایک چیز جس کو علماء تاکید کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان اگر اپنے سیدھے ہاتھ پر زعفران سے آیت الکرسی کو لکھے اور یعنی زعفران کے پانی سے آیت الکرسی کو لکھے اور اس کو زبان سے صاف کر لے، یعنی اپنے اس ہاتھ کو چاٹ لے، تو اس کے حافظے کو خداوند عالم قوی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور اس نیت سے تلاوت کرتا ہو کہ اس کا حافظہ قوی ہو، تو یقیناً خدا اس کے حافظے کو قوی کرتا ہے۔ اور کھانے پینے میں مویز یعنی کشمش جو کالی ہوتی ہے، تھوڑی سی، یہ جو عام کشمش ہمارے یہاں ملتی ہے اس سے الگ ہوتی ہے، تھوڑی سی گرینش اور بلیکش کشمش ہوتی ہے، اس کو مویز کہتے ہیں۔ اس کے 21 دانے صبح ناشتے میں کھانے سے رسول سے حدیث ہے کہ انسان کی حافظہ اور یادداشت بہت
قوی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے استعمال سے حافظے کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس نیت سے کرنے سے حافظے کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور کنسنٹریشن کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کرنا، خصوصاً نماز صبح کے بعد تلاوت کرنا، اور بچوں کو اگر عادت ڈال دیں کہ وہ یہ کام کریں تو یقیناً ان کا حافظہ بھی قوی ہوگا اور ان کا دل بھی علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، الہی آمین۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسی تعلیم و تربیت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ قوم کا مستقبل بھی ہیں، اور خصوصاً خدا را میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی علم کی طرف ضرور راغب رکھیں، اور ان کے سوالات کا جو جواب ہیں ان کو صحیح طریقے سے دیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، علیکم السلام، کہ نماز کی حالت میں یا علی مدد کہہ سکتے ہیں جب بیماری کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوں یا چوٹ وغیرہ لگ جائے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرما دیں۔ نماز کے لیے ایک خاص حکم یہ ہے کہ نماز میں کسی غیر خدا کو آواز یا خطاب نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس طرح سے جملہ کو ادا کرنا کہ امیر المومنین کو مدد کے لیے، بلو یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا یا علی مدد کہنا، اس طرح کے جملوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسے جملے جو رسول اکرم نے استعمال کیے ہیں اپنے مختلف جنگوں میں، مختلف ہمارے اگر سینٹنس رہ گیا وہ اس میں جوڑ دیتے ہیں، جو سوال کا تھا بیچ میں، وہ ان کا یہ کہنا کہ جب اٹھنے بیٹھنے میں ہم بحول اللہ وقوت اقوت کہتے ہیں، اس درمیان اگر منہ سے نکل جائے کیونکہ وہ زبان پہ رٹا ہوتا ہے علی مدد، تو وہ کیسا ہے؟ ہاں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حتیٰ اگر انسان بے اختیار اس جملے کو کہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر معانی ہیں، معانی دار اللفظ ہے، کسی خاص شخص کو ہم خطاب کروا رہے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز میں، غیر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود جب بحول اللہ آپ کہہ رہے ہیں، بحول اللہ وقوتہ اقوم وقعود، خود بحول اللہ وقوتہ اقوم وقعود جو ہے، ہم خدا کو ہی خطاب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی قدرت سے اٹھتے ہیں اور تیری ہی قدرت سے بیٹھتے ہیں، لہٰذا اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حالت نماز میں کسی اور کو خطاب نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لیکن البتہ نماز کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن خود حالت نماز میں کیونکہ غیر خدا کو خطاب کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم کتنے ٹائم تک ہے رہتا ہے، اور قضا نماز کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز مغرب کا وقت جب سورج غروب کر جائے اور حمرہ مشرقیہ یعنی مشرق سے نکلنے والی جو سرخی ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جائے تو یہ وقت مغرب ہے، جو تقریباً سورج ڈوبنے سے 12 سے 14 منٹ کے بعد حاصل ہو جاتا ہے، اور نصف شب شرعی تک مغرب کا وقت باقی ہے۔ اس درمیان کوئی بھی انسان ادا کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں پہ ہم عرض کر دیں کہ نماز میں ادا اور قضا کی نیت شرط نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ کہہ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، چاہے وہ ادا ہو چاہے وہ قضا ہو۔ لیکن اگر انسان وقت پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے فرض کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وقت مغرب، چونکہ میں نے عرض کیا کہ حمرہ مشرقیہ کے سر پہ گزر جانے کے بعد سے لے کر نصف شب شرعی، نصف شب شرعی 12 بجے نہیں ہے، نصف شب شرعی شاید ہم نے کسی اور پروگرام میں بیان بھی کیا تھا کہ جب سورج ڈوب جائے اور وقت مغرب آ جائے، سورج ڈوبنے سے سورج طلوع فجر تک کے بیچ کا جو وقت ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ جتنے گھنٹے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کو 20 سے آدھا کر دیں تو وہ آدھا وقت جو ہے وہ نصف شب شرعی ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت باقی ہے۔ انسان کی نماز اس دوران اگر ہے تو اس کی نماز اپنے وقت پر ادا ہو گئی، اگر اس کے بعد پڑھے گا تو پھر وہ نماز قضا ہو چکی ہے۔ اگر واجب نمازوں کے لیے ان کا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری ایج 17 سال ہے اور بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے نماز آیات نہیں پڑھی ہے، تو کیا اس کو جو مرحلے پر آیات واجب تھی اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ بالکل، نماز آیات ایک ایسی چیز ہے جو واجب ہے، یعنی اگر انسان نے نماز آیات نہیں پڑھی ہے تو اس کے لیے قضا ضروری ہے۔ البتہ اگر اس کو علم نہیں ہے کہ کتنی بار ہوا اور ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان 4 کم سے کم، عام طور سے 4 عدد نماز آیات تقریباً ایوریج کی بنا پر تقریباً 4 نماز آیات سال میں واجب ہوتی ہیں، لہٰذا وہ 4 نماز آیات کی نیت سے ہر سال کے لحاظ سے نماز کو ادا کر لے تاکہ بری الذمہ ہو جائے۔ اس میں یہ تو شرط نہیں ہے کہ ہم
ذہن میں رکھیں، اس کو نیت میں کہنا ہے کہ یہ گہن کیا ہے، سورج گہن ہے؟ نہیں، نماز آیات پڑھتا ہوں قربتاً اللہ کافی ہے اس کو، یہ کہ ذہن یہ کہ یہ گہن کی آیت نماز ہے، یہ مثال کے طور پہ زلزلے کی، یہ کہنے کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو معافی ذمہ کی نیت سے نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھ کر چلو نیچے قبریں ہیں، تو اس پر قبروں کے اوپر پیر رکھنا، اس پر چلنا کیا ممانعت ہے یا اس کے لیے گناہ بھی ہے؟ نہیں، قبر کے اوپر پیر رکھنا یا اس کے اوپر چلنے میں کوئی حرج نہیں، عام طور سے ممکن ہے، لوگ جو منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر مثال کے طور کے اوپر جو آج کا ایک نیا سسٹم بن گیا ہے جس کو صحیح ہونا چاہیے کہ قبروں پہ جو پتھر لگے ہوتے ہیں اس پہ نام لکھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جو نہیں لکھی ہونی چاہیے، لہٰذا ممکن ہے اس کی وجہ سے منع کرتے ہوں۔ ایک دفعہ ایک انسان مثال کے طور پہ قبرستان میں راستہ بنا ہوا ہے، لوگ اس پہ سے چل سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر سے چلے، لیکن بہت سی جگہ ہے جو پرانے طرح کے جو قبرستان ہیں اس میں راستے نہیں بنے ہوتے، قبروں کے اوپر سے جانے میں مجبوری ہوتی ہے، تو چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں احتیاط کریں کہ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی نام لکھا ہے تو اس کو نام کے اوپر پیر نہ رکھیں، وہ الا اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان قبرستان میں چل سکتا ہے۔ ہاں تو قبروں کو پڑھنے کو منع کیا گیا، البتہ مکروہ ہے، یعنی انسان جو قبروں پہ نام لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے جانا اس کو مکروہ کا قرار دیا گیا ہے، لیکن مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نے پڑھ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ انسان نہ پڑھے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال بڑا خوبصورت سا ہے، انہوں نے پوچھا مولانا صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ 21 مارچ سے پہلے کیا فین اوپن نہیں کرنا چاہیے، یعنی پنکھا نہیں چلانا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بہت سارے سوال اکثر آتے ہیں، بہت سارے بیچارے بہت زیادہ گرمی ہونے کے باوجود کہیں گے ابھی نہیں چلا سکتے جب تک 21 مارچ نہ آ جائے۔ نہیں، ایسا کوئی حکم شرعی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ علاقے کی روایت ہو سکتی ہے یا علاقے کی رسم ہو سکتی ہے، شرعاً اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جہاں تک 21 مارچ کی چونکہ بات کی تو ہم ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ 21 مارچ تقریباً مصادف ہے اول فروردین سے، جو نوروز ایرانی کیلنڈر ہے اس کی پہلی تاریخ سے، اور وہ بہار کی علامت ہے ایران کے ملک میں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں بہت زیادہ فارس کلچر رائج رہا نوابین پیریڈ میں، لہٰذا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ذہن میں یہ بات آئی ہو۔ وَإِلَّا پنکھے کا کام ہے جب بھی انسان کو گرمی لگے اس کو روشن کرے، اب چاہے وہ ہاتھ کا پنکھا پرانے زمانے میں رہا ہو یا آج کے جدید دور میں الیکٹرانک پنکھے ہیں، کبھی بھی جب بھی آپ کو ضرورت ہو، سردی گرمی، جب انسان کا جی چاہے اس کو روشن کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی طرح کی کسی ممانعت کی، کسی طرح کی کسی تاریخ کی، کسی طرح کی کسی گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شریعت میں زبردستی داخل کی جائے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نیو بورن بیبی پیدا ہی ہوتے گزر جائے، یعنی انتقال کر جائے، تو کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ اس کے لیے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، غسل دیا جائے گا، اس کے لیے کیا امور بنائے جائیں گے؟ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلا جائے اس کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، البتہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کیا جائے گا، یعنی کہ 4 مہینے سے اوپر لقطہ ہو جائے، حتی رحم میں ہو جائے، اور وہ چونکہ وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چاہے ویسا کہ پیدا ہو جائے تو پھر بچہ کو انسان کامل ہے وہ، لہٰذا اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس کے لیے نماز نہیں ہے، کسی بھی طرح کے اعمال کی، کسی بھی طرح کے کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ بچے جو اس طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کم عمری میں چلے جاتے ہیں، ان کا یہ غم اور یہ درد والدین کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور ان کے لیے قیامت میں یہ شفاعت کریں گے یہی بچے، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی حکم ہے نہیں، لیکن یہ شفیع قرار پائیں گے اپنے والدین کے لیے روز محشر، اور ان بچوں کے لیے کسی طرح کا حکم شرعی چونکہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر کوئی بھی عقاب اور عذاب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شفیع قرار پائیں گے ان اپنے والدین کے لیے کہ روز محشر یہ شفاعت کریں گے اور دنیا میں بھی ان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ اگر یہ سوال ان حاملہ خواتین کے لیے بھی ہے جو بالکل نومولود کو پیدا کرنے سے قبل انتقال کر جائیں، کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بھی سیدھا مطلب ان سے بھی کوئی حساب و کتاب یا اس طرح سے نہیں ہوگا، جنت میں جاتی، تو اس کے لیے کیا؟
بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خاتون اس طرح کے مرحلے میں جائے، بعض روایات اس کو شہادت کے درجے تک پہ فائز کہتی ہیں کہ جو اس طرح کے حمل میں یا درد میں اس دنیا سے چلی جائے، بعض روایات اس کی شہادت کی طرف، یعنی اس کے پاس مقام یا ثواب وہی ہے جو ایک شہید کا مقام ہوتا ہے، البتہ حکم شہید اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا، یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز بھی پڑھائی جائے گی، تمام احکام جاری ہوں گے اور اس کا اجر اور ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن رہی بات جنت میں ڈائریکٹ جانے کی، تو اس کے بہت سے مسائل ہیں، یعنی اگر اس کے حقوق بالکل ادا ہو چکی، دو میں نے چیزیں عرض کی، یعنی ایک حق جو ہے وہ ناس کا حق ہے، یعنی لوگوں کا حق ہے، اور حقوق اور لباد اور حقوق خدا، تو حق خدا اگر اس کے ادا ہیں، یا مثال کے طور پہ حق الناس کوئی اس کی گردن پہ نہیں، حق خدا میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ادھر سے خدا کے پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے ڈیل کرے اور اس درد اور اس ذرا اور اس مسائل کے نتیجے میں اس کو جنت دے دے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن حق الناس اگر اس کی گردن پہ ہے تو اس کو ادا ہونا ضروری ہے، بغیر اس حساب کتاب کو کیے کوئی بھی بہشت میں وارد نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جوانی میں ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور ہم اس کو چھوٹے بچے کی طرح شکل میں اپنے خواب میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، عام طور سے خواب کی تعبیر کے لیے کسی ایسے بزرگ سے رجوع کرنا جو اس علم کا ماہر ہو زیادہ مناسب ہے، اور ویسے بھی خواب کے سلسلے میں تعبیرات کا جو ہم تک معاملہ ہے کہ ہمارے پاس بہت مستند روایات نہیں ہیں کہ خواب کی تعبیر لی جائے اور دی جائے، اور خواب ہمارے لیے ویسے بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خواب خداوند عالم کی طرف سے ایک امر ہے جو ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں۔ جب خواب سے اٹھیں اور آپ کو اچھا محسوس ہو، کوئی بھی خواب دیکھا اچھا محسوس ہو تو آپ شکر خدا کریں، اور اگر خواب سے اٹھنے کے بعد ڈر جائیں، کیفیت بدل جائے، اچھا محسوس نہ ہو تو صدقہ دے کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کو بچپنے کی حالت میں دیکھنا یا چھوٹا دیکھنا اور اس کے دیگر طرح سے دیکھنے میں اس کے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے حساب سے کوئی حکم پر عمل کریں، لیکن یقیناً کسی انسان کو خوش و خرم دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ارواح جو ہیں وہ خوش ہیں، اور ہمیں کچھ ایسے کام انجام دینے چاہیے جو ان کے لیے زاد آخرت بن سکے اور ان کے لیے صدقات بن سکیں اور ان کے عمل میں شامل ہو سکے۔ مثلا اس کی طرف صدقہ دے دیا، اس کے لیے کوئی نماز پڑھ دی، یا اس کی طرف سے کسی فقیر کو کوئی چیز دے دی، یا کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ ایسے عمل ہیں جس سے وہ خوش ہوگا اور برزخ کے سفر میں اس کی یہ چیزیں کام آئیں گی، وإلا خود اپنے آپ میں کسی کو دیکھنے سے کوئی خاص حکم شرعی مرتب نہیں ہوتا۔ ویسے بھی خواب کے بارے میں تو کافی یہ ہو گیا کہ تعبیر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کو وسوسے نہ پالے اس چیز۔ بالکل، الحمدللہ۔ بہرحال ایک ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نعت اور نوحہ سننا جائز ہے جس میں انسٹرومنٹ کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی دیا گیا ہو؟ ہر وہ چیز جس کے اندر انسٹرومنٹل میوزک، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسٹرومنٹل میوزک ہے، اس کا سننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، نعت ہو، رسول اکرم کی حمد ہو خدا کی، یا نوحہ ہو سید الشہداء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کا، یا منقبت ہو، اگر اس کے اندر انسٹرومنٹل میوزک انوالوڈ ہے اور انسٹرومنٹس انوالوڈ ہیں تو اس کا سننا، اس کو خریدنا، بیچنا، یا مثلا اس میں کسی بھی طرح سے انوالومنٹ صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خیر، ان کا بھی سوال اسی پہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر جو اس طرح کے آج کل کچھ سانگس ہیں جس میں انسٹرومنٹ میوزک ہے، وہ بھی جواب تو خیر آئی گیا، اس کو سننا کیسا ہے؟ کسی بھی طرح کا سانگ ہو، اگر سانگ سے مراد کوئی بھی غزل ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، نظم ہو سکتی ہے، اگر انسٹرومنٹل میوزک ہے تو کوئی بھی چیز کا سننا جائز نہیں ہے۔ ہاں، سانگز میں اگر وہ انسٹرومنٹل نہیں بھی ہے لیکن لہو و لعاب کے الفاظ اس کے اندر ہیں، اور وہ خاص ہے ان محفلوں سے جس کے اندر لہو و لعابی باتیں کی جاتی، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ولو اس میں انسٹرومنٹ نہ ہو۔ لیکن اگر عام سی غزل ہے، عام سے اشعار ہیں، بغیر انسٹرومنٹ کے پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننے اور سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کیونکہ انسٹرومنٹیشن والی جو بات آتی ہے جہاں میوزک نہیں ہے، لیکن پھر بھی پرانے طور پر جیسے ہمارے یہاں سوز خوانی کا ایک وہ تھا پیٹرن، اس میں بہت زیادہ کلاسیکل انداز اپنایا جاتا تھا، تو کیا یہ وہ جائز ہے؟ دیکھیے، کلاسیکل انداز خود اس پہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کلاسک ممکن ہے ہندوستان کا کلاسیکل کچھ ہو، ایران کا کلاسیکل کچھ ہو، عرب کا کلاسیکل کچھ ہو، اس کی بحث نہیں ہے۔ اگر
یہ کیونکہ بالآخر ساز اور سر ایک ایسی چیز ہے جو بالآخر ایک نیچرل چیز ہے. جی اگر وہ نیچرل ہے، ہیومن کارڈ سے استعمال ہو رہی ہے، تھروٹ سے استعمال ہو رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر خاص ہو جائے کہ یہ موسیقی ہے اور موسیقی کو ہم بدل رہے ہیں، کسی اور طریقے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ خاص طرز جو ہے کسی خاص موسیقی یا خاص لہو و لعبی محفل سے تعلق رکھتی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ دی گئے نمبر پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے مثبت جوابات آپ کو پہنچائے جائیں گے. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.